बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ये आज पहला सेशन जो है संडे का वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू हुआ है। तो मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, कुछ मौज़ूआत पे बात होगी। तो कुछ सवाल मेरे पास भी है, तो अगर वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह मैं वो भी पूछूंगा। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला का एहसान है कि 2 माह के बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। ये 2 माह आप हज़रात से जुदाई के गुज़रे और कुछ अच्छे नहीं गुज़रे। आपकी याद, आपसे हर हफ्ता होने वाली बातें और सवालात जवाबात, तुंद व तेज़ जुमले और तल्ख़ नताइज देखने और सुनने का अपना एक मज़ा है। क़ता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हुई, मगर बहुत से सवाल जवाब एतराज़ात चलता रहता है ये सिलसिला। और हमेशा दूसरों के लिए दिल में वुसअत रखनी चाहिए और हमेशा दूसरों के एतराज़ात या उनके अफ़आल और आमाल को अच्छाई पर मामूल करते की कोशिश भी करते रहना चाहिए। रमज़ान से पहले बहुत सी शदीद मसरूफ़ियात हमेशा की तरह थीं और उस वक्त कुछ बोझ इस बात का भी था कि हम कुछ रिकॉर्डिंग्स कराएं। वो आप तक अभी तक नहीं पहुंची और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब एक बहुत बड़ी चीज़, और अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आपके लिए इरसाल किया जाएगा। फिर रमज़ान से कुछ पहले कुछ बुखार की तकलीफ़ हो गई और जो भी दुनिया भर में चाहने वाले हैं उनकी तरफ से मुतअद्दिद फ़ोन और कॉल्स, और ज़ाहिर है कि अपने बारे में कोई भी जुमला और बात कहना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और गिरानी होती है तबीयत पे। बहरहाल मुख्तसर ख़ुलासा उसका ये है कि डॉक्टर्स फ़ैसला नहीं कर पाए कि ये बुखार किस नौइयत का है। क्या ये टाइफाइड है, क्या ये मौसम के एतबार से है, क्या ये कोविड है, कुछ है। तो हर एक की आरा मुख्तलिफ रही। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों से निजात दी और खुदा करे कि वह कफ़ारा सय्यात बन जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे बहुत खुशी, बहुत इत्मीनान और मुकम्मल सेहत के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सब हज़रात को जज़ाए खैर दे जो फ़ोन पे और मैसेजेस में सेहत के लिए भी दुआ मांगते रहे और शिफायाबी के लिए और अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ का इज़हार। ये भी इंसानियत का बड़ा शर्फ़ और ख़ासा है कि हम किसी इंसान को अपने ताल्लुक़ का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहें और वो एहसासात और वो जज्बात दूसरों तक पहुंचाते रहें जिससे उसे अंदाज़ा हो कि वो कहीं ख़ला में नहीं है और अपने जैसे हम वतनों, हम शक्लों, हम रंग और हम मज़हब लोगों में बसता है। और जितने भी थोड़े या ज़्यादा इख्तिलाफ़ात होते हैं उधर हकीकत हुस्न को जन्म देते। तो इसलिए जो बयानात, जो चीज़ें रमज़ान में हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद वो कॉन्टीन्यूसली चलती रही होंगी, पिछली रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो बहुत सी चीज़ों पर एतराज़ भी हुआ, बहुत सी चीज़ों पे सुननी भी पड़ी, लेकिन कोई हरज नहीं है।
اگر تنقید اور ان چیزوں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، منقطع کر دیا جائے، تو کائنات میں حسن باقی نہ رہے، علم کا حسن باقی نہ رہے۔ ایک ہی حدیث ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، ایک ہی آیت کریمہ ہے جس کو کچھ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اخلاص رہے، اللہ کے لیے کام رہے، اللہ ہی کے لیے اعتراضات اور اللہ ہی کے لیے اس کے جوابات ہوں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ سوالات کے سلسلے میں خالد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ 50 سے زیادہ سوالات، اور جو ہمیں فہرست پہنچی وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو مسئلہ اب یہ ہے کہ کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پراپر اس کے لیے وقت دینا یہ 2 ماہ تقریباً دشوار رہا۔ تو آج یہ سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ایک گھر کا مسئلہ ہے، اور ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کا مسئلہ ہے، اور خواتین اس مسئلے میں زندگی میں کبھی نہ کبھی گزرتی ہیں، وہ ان کی عدت کا مسئلہ ہے۔ اور عدت کے ایام اور دن گزارنے کے متعلق امت میں ائمہ کے مسالک کے اختلافات کے باوجود امت ایک طرح متحد رہی ہے کہ عدت کیا چیز ہے۔ عدت شوہر کی وفات کی صورت میں 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور اگر وہ خاتون امید سے ہوں تو ان کے ہاں بچے کا جنم اور ولادت وہ دوسری عدت ہے، اور تیسری عدت وہ ایک شوہر کے انتقال کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، ایک عدت بچے کی ولادت کی ہے، تیسری عدت وہ خواتین، وہ بچیاں جو اس مرحلے سے نہیں گزری، یا وہ جو اس مرحلے سے گزر کے عمر کے بہت برس ان پہ گزر گئے اور اب یہ چیزیں ختم ہو گئیں ان کے ساتھ، ان کی عدت کتنی ہے، یہ ایک تیسری قسم کی عدت۔ اور چوتھی عدت اس کی بھی اقسام ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، ساری مباحث کتاب اللہ میں بھی موجود ہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ارشاد بھی فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثلاً فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور بیویاں ان کی دنیا میں رہ جاتی ہیں، تو وہ عدت گزاریں 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے دوسری جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض، وہ خواتین جو جن کے یہ ایام کے دن گزر گئے یا آئے ہی نہیں ہے کم عمری کی وجہ سے، اگر ان کو اس مرحلے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ماہ کی عدت وہ گزاریں گی۔ تیسری قسم کی عدت کا بھی اللہ ہی نے ذکر کیا ہے کہ یضعن حملہن، یہاں تک کہ بچے کی ولادت ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ تفصیلی بات آپ سے عرض کریں گے، اور وہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آج کے زمانے میں اس میں کوئی اجتہاد کرنا پڑے یا یہ چیزیں کرنی پڑیں، یہ باتیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عدت کے جو شرعی تقاضے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی آج کل اور 100-200 سال سے اور ہندوستان کی بوڑھیاں ان کے رسم و رواجات نہیں ہیں، یہ سینکڑوں اور 1,500 سال کہیں تو اس وقت سے چلے آتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں فتویٰ دیا ہے
کسی کی بات نہیں کر رہے. مثلاً ایک خاتون، تفصیل سے آ جائے گا تذکرہ اس کا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ حاضر ہوئیں اور انہوں نے، وہ عدت میں تھیں، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اس خاتون کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو سرما لگانے کی اجازت دے دیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگانے کی اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے دوبارہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا. پھر غالباً انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، سرمے کی اجازت مل جائے. آپ نے سرمے کی اجازت نہیں دی اور ڈانٹا بھی. اور آپ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو عدت تم لوگ عورتیں گزارتی تھیں اور خراب اور گندی حالت میں ایک جھونپڑے میں تم رہتی تھی اور 1 سال گزرتا تھا پورا، اور پھر تم گندگی میں ہاتھ ملوث کرتی تھیں اور یہ وہ تم لوگ بھول گئے ہو. اللہ نے اس کی بجائے یہ اتنی عدت رکھی ہے اور منع فرما دیا کہ کوئی بھی عورت رنگے ہوئے کپڑے پہنے. یہ بھی منع فرما دیا کہ کوئی ایسی کنگھی کرے جس کے دندانے بڑے بڑے ہیں، جدا ہیں، موٹی کنگھی جسے کہتے ہیں یہاں کی اصطلاح میں. منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ساری روایات اور احادیث خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان کرتی ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. وہ سب یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا. فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ آ گیا اور فاطمہ بنت قیس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں عرض کیا کہ میں جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ گھر دور ہے یا جو بھی ہے، اجازت چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چچا زاد ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ہاں عدت گزارو. فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے دوران کا میری رہائش اور کھانا پینا اس کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا اور یہ مسئلہ پھر اٹھا تو خواتین کے مسائل میں ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بھی روایات آئیں. باقی بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اکیلی فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر فتویٰ نہیں دوں گا. اس کے سکنا، اس خاتون کی رہائش اور اس کا کھانا پینا یہ سب اس کے شوہر کے ذمے. مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ بھول گئیں یا یہ کہ انہیں اچھی طرح سے یاد نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے برعکس فتویٰ دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد اس پہ خاموش رہی. انہوں نے کہا امیر المومنین کا فیصلہ درست. خواتین عدت کیسے گزاریں گی؟ یہ اس وقت سے چلا آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہو. ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عدت کی ان چیزوں میں ہمارے محترم جاوید احمد صاحب غامدی نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی اور وہ اتنا بڑا الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ بہت لوگ اس پہ فون کرتے ہیں. جتنا جتنا وقت آگے جا رہا ہے اور میڈیا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں کو ان کی طرف سے سنتے ہیں.
ہمارے محترم نے بہت زیادہ اس میں جسارت کی ہے. انہوں نے اس پورے نظام پر تنقید کر ڈالی ہے اور وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ حضرت والا کو ایسے الفاظ نہیں فرمانے چاہیے تھے. بس انہوں نے کہا ہے کہ عدت جو ہے وہ فقط اور فقط اس لیے ہے کہ استبراء رحم، یعنی یہ یقین حاصل کر لینا کہ خاتون کے ہاں اب کسی بچے کی ولادت کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، اور بچے کی پرورش اور ولادت اور ان چیزیں وہ مقام بالکل صاف ہے. وہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے عدت ہے. یہ مقصد ہمیں اس زمانے میں اجتہاد کرنا ہے، اور مشینوں کے ذریعے اگر معلوم ہو جاتا ہے تو پھر عدت گزارنے کی کوئی وجہ نہیں. بہت خطرناک بات ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس سے بھی بڑھ کے اس بات کو سن کے حقیقی دل کو تکلیف پہنچی. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عدت میں موٹے دانوں کی کنگھی وغیرہ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایجاد بندہ ہے. یہ ایجاد بندہ کا لفظ جس نے بھی نقل کیا یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی انہوں نے فرمایا ہوگا. ایجاد بندہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ سب اچھی طرح اور وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام، ان کا شرف قرآن نے ان الفاظ تک پر گرفت کی ہے جس کا ایک پہلو سوء ادب کا نکلتا تھا. رائنا اور انظرنا پہلے پارے میں ہی آتا ہے. رائنا کا مطلب بھی وہی ہے جو انظرنا کا. اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، اللہ کے رسول ہماری بھی بات سن لیجیے. یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں. یہودی یہی کہتے تھے نا، رائنا کو رائنا پڑھتے تھے، درمیان میں ذرا سا ایک اضافہ یا کا بھی کر دیتے. رائنا کا مطلب وہ ہمارے چرواہے. اللہ نے منع کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم رائنا کہہ رہے ہیں، وہ رائنا ذرا سا اس میں تغیر لا کے کہہ رہے ہیں، زبان کو پھیلا کر استعمال کر رہے ہیں. منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ ہی نہ بولو جس میں کوئی پہلو ادھر کا بھی نکلتا اور کسی گستاخ اور بے ادب آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا کوئی موقع مل جائے. اللہ نے کہا اس کے بجائے کہا کرو انظرنا، اللہ کے رسول ہم پہ نظر فرمائیے، تمہاری رعایت کیجیے. جس ہستی کا عزت ادب اور احترام اتنا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عدت کا واحد مقصد استبراء رحم ہے. ہمیں گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ حضرت والا ایسے نہیں ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں صرف اور صرف مقصد یہ ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے. خود وہ جو عدت کے مہینے گزارنے ہیں اور اس میں جو ہمارے گھرانوں میں چلا آتا ہے شریعت کے مطابق کہ وہ سوگ کریں گی، وہ کتھے والا پان نہیں کھائیں گی، وہ کوئی ایسے کام نہیں کریں گی جس سے اٹریکشن اور یہ چیزیں ہوں. اس پہ آپ بھی جناب والا بھی فرماتے ہیں استبراء رحم. اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے تہمت لگانے کا کسی کو موقع ملے. یہ آپ نے بھی فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی اسی کے قائل ہیں. لیکن یہ کتھا اور یہ سر میں کنگھی کرنا اور مسبوغ رنگے ہوئے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ یہ سب ایجاد بندہ ہے.
ایجاد بندہ ہمارے سامعین اور خود آپ کے تو یقیناً علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں کے علم سے نوازا ہے۔ ایجاد بندہ کا مطلب اردو میں کہتے کسے ہیں؟ ایجاد بندہ، ایجاد بندہ کا مطلب بیہودہ باتیں۔ ایجاد بندہ کا مطلب وہ باتیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایجاد بندہ کا مطلب کہ من گھڑت باتیں ایسے نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں، آپ ان کے لیے ایجاد بندہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کو آپ کہتے ہیں یہ ایجاد بندہ ہے۔ سوچیں، یعنی کوئی اگر یہ لکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیہودہ ہیں، اور انہوں نے عورت کی عدت کے غم اور دکھ کے اظہار کے احداد کے جو احکامات دیے ہیں یہ سب من گھڑت ہے۔ قرآن کو تو صرف دو باتوں سے غرض ہے، ایک اس سے کہ استبراء رحم ہونا چاہیے، اور دوسرے اس سے کہ تہمت نہیں لگنی چاہیے خاتون پہ، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں رکھیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب ایجاد بندہ ہے، یعنی بیہودہ باتیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی من گھڑت بات کر دی تھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کی روانی میں ممکن ہے ایسے ہوا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے درگزر فرمائے، اور ممکن ہے جناب والا نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ، یعنی یہ جو عدت میں خواتین ہمارے ہاں رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنتی وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ ہم حیران ہیں کہ حضرت والا نے حدیث پڑھی ہی نہیں کیا۔ بخاری میں پورے ابواب ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث لائے ہیں۔ ہمارے محبوب اور ہمارے محترم اور 100 بار سلام کرنے کو جیجنے چاہتا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے سب بیان کر دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتاوی ہیں، وہ عدت کے دنوں میں گھر سے نکلنے میں، مکان بدلنے میں، ان سب چیزوں پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ یہ اسود ہیں، نخعی ہیں رحمہم اللہ، ان کے فتاوی موجود ہیں۔ یہ کیسے ایجاد بندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا، تو یہ ساری کتابوں میں کیا آیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے بہت احتجاج اور غصے کا اظہار فرمایا۔ جو لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو امت میں تواتر سے چلی آتی ہیں، نماز روزہ وغیرہ، اور تیسری چیز تاریخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، آرام فرما رہے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تاریخ ہیں۔ یہ موقف اہل سنہ کا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو تاریخ کو اس سے بھی پیچھے جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو آپ کو سننا بھی نہیں چاہیے، نہ جناب والا کے پاس وقت ہے، آپ کا علم بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ہم یزید کے مسئلے کو ہمیشہ حدیث سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے یزیدی ہیں نا، یہ جتنے ناسمی ہیں، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی دعا مانگے کہ ان کا حشر یزید کے ساتھ قیامت میں ہو۔ انہوں نے اتنے فتنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہم تو سیدنا حسین ابن علی، سیدنا علی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے ساتھ، ان کے پیچھے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خوب جملہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت ان جنگوں میں آپ کہاں ہوتے؟ تو فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے ہوتے، اور کہاں ہوتے؟ یہ سب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب احادیث میں ذکر آتا ہے، ہم اسی لیے حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو تاریخ کو، اس میں تو بہت سی چیزیں غلط سلط روایت، بہت سی چیزیں. حدیث کا کیا کرو گے؟ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. ترمذی میں روایات ہیں، خود بخاری میں روایات ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس بنا پر اسے کافر قرار دیتے ہیں وہ روایات بخاری میں ہیں. ٹھیک اسی طرح جناب جاوید احمد احمدی صاحب، جو آپ حدیث کو تیسرے درجے میں لا کے تاریخ سے ملا دیتے ہیں، تو میرے مختوم یہاں پہ پہنچ کے آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ اس کا پھر انکار ہوتا ہے کہ حدیث نہیں، تاریخ ہے بس. اسی لیے تو دھڑلے سے آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو تمام احادیث جو بخاری مسلم وغیرہ وغیرہ میں آئیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ابو داؤد میں آئی ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ یہ ایجاد بندہ ہے، یہ سارے ایجاد بندہ کو کیا کرنا ہے؟ چاروں پانچوں چھ ائمہ نے اس سے استنباط کیا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، حتیٰ کہ اہل تشیع، ان کی اپنی احادیث ہیں. ان سب میں سے کسی کو یہ سوچ نہیں آئی کہ اصل عدت ہے، اور عدت میں ایک یہ کہ کسی بچے کی آئندہ سے ولادت کی توقع، کوئی شروع ہونا، اس کا کچھ تو نہیں، اور دوسرے خاتون کو تہمت کی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ دو چیزیں، باقی عدت میں کوئی حکم ہی نہیں، اور جو ہے وہ سو ایجاد بندہ ہے. بہت سخت لفظ آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق بولا ہے. بخاری بھی آپ کے سامنے، مسلم بھی آپ کے سامنے، آپ کی دسترس میں، آپ انہیں دیکھ لیں. نہ ہوں تو ہم مجرم ٹھہرے، اور اگر ہوں تو یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھی سبقت لسانی سے بھی کہہ جاتا ہے. ممکن ہے ایسے ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. حسن صاحب ہیں، غالباً یہی نام ہے، جناب والا کے داماد ہیں، جو پوچھتے ہیں سوالات اور جناب والا ان کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں. وہ جامعۃ الرشید کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں علم ہے. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، پھر گفتگو رہی، پھر اگلے دن ایک وقت طے ہوا تھا، پھر ان کو آنے میں بعض ان کے ہوں گے جو ضروری کام، تاخیر ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے ملاقات سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ وقت کہیں اور مصروفیت تھی. ان سے تعارف بھی ہے، اور ان کی شادی میں بھی دعوت ملی، شرکت بھی کی تھی. انہوں نے احادیث نہیں پڑھی، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا علم دیا ہے، پڑھتے ہیں، عربی عبارات پڑھے لکھے ہیں ساری. ہدایہ انہوں نے کس سے پڑھی ہم سب جانتے. ان سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ یہ جو الفاظ آ گئے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ حدیث کی کتابیں کھولیں اور دکھا دیں کہ حدیث میں بہرحال ذکر آیا، مانے نہ مانے. اور پھر تیسری چیز، اسے ایجاد بندہ کہنا، کہ یہ ایجاد بندہ ہے، بہت سخت الفاظ ہے. اور چوتھی چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، قرآن کریم میں سورہ طلاق کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں آپ نے بنیاد رکھی ہے اس بات کی کہ عدت جو ہے اس کا تعلق بچے کی ولادت کے ساتھ ہے. حالانکہ اس آیت کریمہ میں اس کا تعلق عدت کے ساتھ ہے. ان الفاظ کا جو فائدہ آپ نے اٹھایا ہے، امت اس بات کو نہیں سمجھی. قرآن کریم کی تفسیر
جن لوگوں نے لکھی ہے اور آج تک جو سنتے سمجھتے اور بیان کرتے چلے آئے ہیں، ہمارا موقف وہ ہے جو ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا ہے، جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ خواتین ہیں جن کے ایام 3 ماہ ہیں، ثلاثت قروء، ماہ بھی نہیں کہنا چاہیے، 3 مرتبہ ایام کا آنا ہے، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول جن خواتین پر یہ حالت آتی ہی نہیں، یا تو عمر کی کمی کی وجہ سے یا عمر کے اضافے کی وجہ سے، ہے ہی نہیں یہ حالت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ طلاق میں بیان کی ہے کہ ان ارتبتم، اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی تردد ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، تو لو اب سن لو، ثلاثت اشہر، 3 مہینے ایسی بچیاں یا ایسی بوڑھیاں عدت گزاریں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کی استبراء رحم، بچے کی ولادت کے متعلق تمہیں شبہ ہے، وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، 3 مہینے تک عدت۔ امت نے اس کو نہیں مانا، اس لیے کہ 3 مہینے کی کیا تک بنتی ہے؟ پہلی مرتبہ جب وہ ایام کی حالت سے گزر جائے گی تو یہ یقینی چیز ہے کہ اس کے بعد اس کا نکاح ہو سکتا ہے، مشین میں فرق آ سکتا ہے، لیکن ایک نیچرل پروسیس اللہ نے شروع سے رکھا ہے بس۔ تو ایک ہی مرتبہ میں بات صاف ہو جانی چاہیے تھی نا۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ سدن للذرائع۔ یہ جتنے حوالے ہم جناب والا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس کو سنا باقاعدہ، اور سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ فقہ میں دخل دینا ہے، یہ خدا کی کتاب کی تفسیر اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب ان احادیث کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر نتیجہ یہ کہ ان احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو نہیں لگانا، اب آپ کہتے ہیں یہ ایجاد بندہ ہے، آپ کہتے ہیں 2 مقصد اسی وجہ سے جناب والا تھے یا نہیں تھے، اب وہ خیال یاد نہیں رہا، اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ تھے یا آپ کے ہم فکر لوگ تھے جنہوں نے عورت کی عدت کو تبدیل کیا تھا مدت کو، اور ان لوگوں نے کہا کہ عدت بنیادی طور پہ اس کا علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین حاصل کر لیا جائے کہ وہ جگہ خالی ہے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ کہیں اس کے نکاح کر دیا جائے تو اس بچے کا نسب، اس میں شک پیدا ہو جائے کہ پہلے سے ہے یا بعد میں۔ یہاں پہنچ کے فرمایا گیا تھا کہ اجتہاد کر لیں، آپ نے بھی یہ فرمایا اجتہاد کریں۔ اجتہاد یہ ہوا کہ مشین سے چیک اپ کرا لو، اور چیک اپ کرانے کے بعد اگر یقینی طور پر وہاں پہ کیفیت ٹھیک ہے تو اگلے ہی دن اس کے چاہے نکاح کر دو۔ وہ جو شریعت نے 4 مہینے 10 دن وغیرہ وغیرہ متعین کیے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، تو وہ احادیث میں جو آیا ہے کچھ نہیں ہے، فقط ہمیں یقین حاصل کرنا ہے، اور یقین ہم موجودہ دور میں اجتہاد کر لیں گے۔ تو ان احادیث کا کیا بنے گا؟ آپ کے اس ایک مجتہدانہ رویے نے تمام احادیث کو پایہ اعتبار سے ساقط کر دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی اب چل پڑے اور کہ روزہ کیوں رکھیں، دوسرا کہتا ہے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تک تم میں تقوی آ جائے، خدا کے پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ وہ کہتا ہے 90 سال میری عمر ہو گئی، 85 سال میری عمر ہوگی، میں پہلے ہی سے متقی ہوں، مجھ سے تو سال ہا سال کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں نہ اجتہاد کر لیا جائے کہ جو اللہ نے کہا تھا وہ مجھے حاصل ہے۔
یہ اتنی بڑی خطا ہے کہ حضرت قدامہ ابن مظعون بدری رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور شراب کے معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اخطأت فی التاویل، قدامہ تم نے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور اگر تم متقی ہوتے تو تم ویسے بھی نہ شراب کے قریب جاتے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حد جاری فرمائی تھی۔ تو اس لیے یہ سوال اتنی کثرت سے آیا ہے کہ ہم بہت ادب اور احترام سے ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نہ کریں۔ جس طرح سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی احادیث آئیں آپ کو انکار کرنا پڑا نا کہ ان کے انتقال ہو گیا، وہ احادیث جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں حدیث پڑھاتے تھے۔ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اس بات پہ لگایا کہ دیکھو تو جن احادیث میں حضرت کی آمد ثانی کے متعلق کہا گیا ہے، اس کا پایا کیا ہے ان احادیث کا؟ تو ان کے شاگردوں میں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، انہوں نے ساری روایات جمع کی اور ان کا حضرت 200 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ اب جو بھی شخص کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور دوبارہ نہیں آئیں گے، اب ان 200 احادیث کا کیا کرے؟ وہ انکار کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی عدت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احکامات ارشاد فرمایا کہ عورت یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، یا رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، جب آپ کہتے ہیں کہ 2 مقاصد کے علاوہ عدت کا کوئی تیسرا مقصد ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو پھر احادیث کو ختم کریں اور پھر ایجاد بندہ کہیں یا جو کہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے، ہم اسود کا حوالہ اسی لیے دے رہے ہیں، ابراہیم کا حوالہ اسی لیے دے رہے ہیں، شعبی کا حوالہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ اصولی اختلاف ہے۔ آپ کے ہاں کتابیں تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے یہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ دین اس کو جن ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں ان ذرائع میں صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے براہ راست استنباط کیا جائے، اسی لیے آپ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ تیسرے درجے میں آ کے حدیث نہیں، تاریخ ہو جاتی ہے، اور اس پر جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تنقید کا حق حاصل تھا وہ اب تک ہمیں بھی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیں اور آپ اس حدیث کو غلط قرار دیں، یہ حق آپ کو بھی حاصل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بخاری کی بہت سی روایات ایسی ہیں، مسلم کی روایات ایسی ہیں جس میں فنی مباحث کی گئی ہیں، لیکن جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے کہا تھا یا بعد میں آ کے لکھا تھا کہ حضرت یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے، ان کی علمی جلالت شان، ان کا علم، ان کا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور ادب، یہ دین میں بڑا مقام ہے اس کا، اور ان کی اتنی وسیع نظر اور تفقہ فی الدین جو ان لوگوں کو حاصل تھا، کیا جناب والا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی وہی حاصل ہے، لہٰذا اگر ان کو حق تھا تو مجھے بھی ہے؟
یہ ہم سمیت یہ ریکارڈنگز اور جمعے کے تقریریں اور خطبے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں پوچھا جانا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خدا مجھے اپنے سامنے لائے، اس لیے میری بڑی تمنا ہے کہ یہ سارے سلسلے ریکارڈنگز یہ وہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اللہ کے ہاں کون جواب دے گا، لیکن اس ذمہ داری کے تحت آپ ہم یہ جتنے ممبر یہ سب خدا کی مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا کہیں گے؟ خدا پوچھ لے کہ یہ مسئلہ عدت کا تھا اور میں نے اپنی کتاب میں یہ کہہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا اور ایسے سمجھا اور ہم نے اسی کو بیان کیا ہے، اور جو ہمارے علاوہ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ میری عقل میں اتنا ہی تھا بس، اور باقی دیکھا نہیں کبھی، نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داود نہ عدت کے احکامات، وہ یہ ایجاد بندہ ہے۔ اس ایجاد بندہ کو جو بھی سن رہا ہے نا، ابھی ذرا ڈکشنری میں جا کے دیکھ لینا ایجاد بندہ کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کی ضرورت اس لیے بہت پیش آ گئی کہ چند دن پہلے تک بھی بہت سے سوالات خواتین کے آتے رہے کہ عدت کے معاملے میں کیا کیا جائے، اور کچھ خواتین نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے ہم اپنے آفس بھی جا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اس لیے کہ عدت کے یہ 2 مقاصد تھے، دونوں ہمیں حاصل ہیں۔ اب ہمارے محلے میں گلی میں ایک جگہ ایک خاتون نے مثلاً یہ حوالہ دیا انہوں نے کہ ایک خاتون نے ہمیں منع کیا، ہمارے خاندان کی ہیں، ان کا تعلق حضرت تقی صاحب مدد ظلم سے ہے، انہوں نے کہا حضرت نے یہ فرمایا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ ایک طرف تقی صاحب کا فتویٰ ہے اور ایک طرف وہ ہے، میں کیا کروں؟ آپ کی سننے والی ہیں، آپ سے تعلق ہے، بس ہے، ہوتا ہی ہے۔ تو یہ اس لیے سارے سوالات چھوڑ کے اس پہ آنا پڑا ہے۔ اس کی ایک نشست جس میں انشاءاللہ ان امور کو کھولیں گے، یہ خالد صاحب آپ رکھ لیجئے، کل رکھ لیجئے، پرسوں رکھ لیجئے، لیکن اس مضمون کو پورا اور بھی بیان کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کیا چیز بیان کی ہے۔ ہم 3-4 کتابوں کی اصل عبارتیں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کہنا کہ حدیث میں نہیں آیا، یہ بات اپنے ثبوت یا عدم ثبوت تک پہنچ کے رہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا تو وہ سبقت لسانی ہے، اور یا قلت علم ہے، اور یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے، جس کی توقع ہم نہیں رکھتے، ابھی تک تو نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں اور حالات کو جاننے والا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک نشست آپ اور رکھیں، کل پرسوں ترسوں، اگر ایک ہفتے سے پہلے ہی کوئی نشست رکھ لیں تو ہم ممنون رہیں گے، تاکہ اس مسئلے کو ہم پورا کر دیں۔ اجازت دیں گے خالد صاحب؟ مفتی صاحب اس میں ایک وضاحت اگر آپ فرما دیں اس میں کہ ان کا جو مکتب فکر ہے، جو ان کی طرف سے جو ایکسپلینیشن آتی ہے اس میں کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ قرآن کے اوپر پرکھی جائیں گی، تو جو احادیث جو ہیں قرآن کے معیار پہ پوری نہیں اترتی ان کا انکار لازمی ہے۔ ایک تو مفتی صاحب ایک ان کا نقطۂ نظر ہے، تو ان کی جتنے بھی اعتراضات ان پر ہوئے انہوں نے اس پر ریکارڈنگ بھی کروائی ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو اس پہ اگر کچھ آپ فرما دیں۔ بہت لمبا موضوع ہے یہ، ہم اس عدت کے موضوع کو پہلے مکمل کر لیں، پھر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے کہ عورت عدت کے دوران یہ کرے یہ نہ کرے، یہ قرآن کی کس آیت سے ٹکراتا ہے؟ ان کے نزدیک عدت اس کے صرف 2 مقاصد ہیں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب تہذیب ہے ہندوستان کی۔ ہم کہتے ہیں عدت کے مسئلے کو ہی آپ چھوڑ دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ہماری خواتین جس طرح وہ گزارتی ہیں
وہ الگ چیز ہے، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح حدیث سے تو ثابت ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اس کی علت پہ جاؤ، اس کے انتہائی مقصد کیا ہے، مقصد بچے کی وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت جو بھی مقصد ہے اور جو بھی اس مقصد میں معید چیزیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو چیزیں جس کو آپ رسومات کہتے ہیں، ہندوستان کی بوڑھیوں کی چیزیں کہتے ہیں، نہ کریں۔ یہ ان بوڑھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل کیا ہے، یہ ان بوڑھیوں نے مولویوں ہی سے سیکھا۔ ایک بات اور آ گئی خیال میں، کسی نے حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو درس نظامی ہم پڑھاتے ہیں اور مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر فلاں چیزیں اور بھی دوسرا نظام تعلیم بھی شامل، کچھ ایسی بات اس سے کہی، تو اس کا مقصد کیا ہے جو آپ پڑھاتے ہیں؟ حضرت ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچے پیدا کریں جو مساجد میں آذانیں دیتے رہیں، نماز پڑھاتے رہیں، جنازے پڑھاتے رہیں، نکاح پڑھاتے رہیں۔ فرمایا ان کی بھی تو ضرورت ہے نا معاشرے میں، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ تو میں بس یہ مقصد ہے کہ ایک شعبہ یہ بھی ہے، اس شعبے سے جو بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اگر یہ اپنا کام نہیں کریں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ مساجد کیسے آباد رہیں گی؟ نکاح اور جنازے کون پڑھائے گا؟ شریعت کا ایک مسئلہ پیش آ جائے، اس کو کون کرے گا؟ وراثت کون تقسیم کرے گا؟ جب ہم اپنی طرف سے عرض کر رہے ہیں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ موضوع نہیں تو دخل ہی نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ کہ احادیث کون کون سی خدا کی کتاب سے ٹکراتی ہیں، ہم اس کی مثال دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث کے متعلق فرما دیا تھا کہ قرآن میں یہ آیا اور حدیث میں یہ آیا، لوگوں نے ام المومنین کی بات کو نہیں مانا، نہ امت نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ ایسے سمجھی ہیں، یہ ان کی اپنی سمجھ کی بات ہے، باقی جس حدیث کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ قرآن سے ٹکراتی ہے، بالکل نہیں ٹکراتی۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن سر سید نے جہاں پہ لکھا ہے کہ یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اس کی تائید میں وہ لائے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ خواب تھا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے قول کی توجیہ تو ہم نے ریزہ الماس ایک کتاب میں کر دی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہنا کہ یہ خواب تھا اور ان کا قرآن سے دلیل دینا کہ قرآن میں رؤیا کا لفظ ہے، امت نے نہیں مانا، کہنا حضرت کوئی نہیں مانتا۔ کون فرد ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث خدا کی کتاب سے ٹکراتی ہے؟ بات تو یہاں آ جاتی ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ وہ کس چیز کو جانتا ہے، وہ کس چیز کو نہیں جانتا۔ کمال کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، حاشا وکلا۔ ایک آدمی قرآن کریم کا درس دے رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، اسے جو غلط سلط بیان کرنا تھا کرتا رہا، امیر المومنین چپ رہے۔ جب آگے گئے تو کسی نے کہا حضرت وہ درس کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کون سا؟ ان کا وہ جو کہنے لگے، فرمایا کوئی قرآن کا درس تھوڑا ہی دے رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا من آنا، مجھے پہچانو میں کتنا بڑا صاحب علم۔ میں اپنی ذات کی طرف اور ذات کی بلندی کی کہ اشتہار دے رہا تھا، وہ قرآن کا درس تھوڑا ہی تھا۔ اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اصول ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس اصول کو سر سید کو ایک اجازت دے دے کوئی کہ آپ استعمال کریں، لہٰذا معراج کا آپ انکار کر جائیں کہ یہ تو ایک خواب تھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کی حنفیت احادیث بھری پڑی ہیں کہ میت سنتی۔ اب یہاں اس بحث میں یہ کہنا کہ قرآن کی نفی ہے اور حدیث میں اثبات ہے، لہذا حدیث کے اثبات کو ہم قرآن کی نفی کی وجہ سے ختم
وہ حدیث کے اس بات کو ختم کر دیں گے، اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے۔ میت میں سننے کی صلاحیت ہے نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل تھے نہیں تھے؟ فتویٰ کس چیز پہ دیا جائے گا؟ کیا یہ صحرا ہے جو امت کے لوگوں کو ہرنوں کی طرح آزاد چھوڑ دینا ہے؟ کہ اس امت میں کوئی فکر تھی، کوئی راہ تھی، کوئی تفقہ فی الدین تھا، انہوں نے نظم اور ضبط اور مسائل اور پورا قانون بنا کے نسل در نسل منتقل ہوا ہے کہ بھی آپ مسلمان ہیں، یہ حد ہے اس بات کی اور یہ حد ہے اس بات کی۔ یہ تھوڑا ہی کیا جا سکتا ہے کہ ابا آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے گھر کے ان امور کا جہاں ماں اتھارٹی رکھتی ہے۔ شریعت کہتی ہے گھر کے جو امور ہیں، لباس ہے، کھانا پینا ہے، اخراجات ہیں، کہ ماں فیصلہ کرے گی، باپ کچھ بھی کہے ماں کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوشت پر، والدہ کہتی ہیں نہیں آج تو یہ چیز، والدہ کی اطاعت ضروری ہے، وہ گھر کو کچن کو زیادہ، اور باہر جا کر لوگوں سے ڈیل کرنا، رشتے کرنا، خاندانوں کا تعلق ہے، قبائل کے آپس میں معاہدے ہیں، اس میں ماں کو تھوڑے ہی بھیجیں گے، اس میں تو باپ کی سنی جائے گی نا۔ تو شریعت نے ایک نظم، ایک زندگی دی ہے، یہ تھوڑا ہی حق دے دیا ہے کہ بچہ کل کو اٹھے اور اس پہ اعتراض کر دے، بچے اٹھیں اور اس کو۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کئی صاحبان علم تک پہ، موسی سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تک پہ پابندی لگا دی۔ جو آتا تھا فرماتے تھے اچھا رہو مگر 3 دن چپ رہنا ہے، سن لو مجھے، پھر جو مرضی کہنا۔ وہ 3 دن کے بعد کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا، بات کیا کرنی ہے۔ اسی اصول ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو انہوں نے قرآن ہی سے کہا تھا، کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ نہ ابو موسیٰ، 3 ہی تو آدمی تھے، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تمہاری بات نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اور تم اپنی بات اس کے، تم کافر ہو، والعیاذ باللہ۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو چھوکرے اور لونڈے اٹھے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور خلافت کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی، اور پھر آخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کیا ان بچوں کی بات محض اس دلیل پہ مان لی جاتی کہ امیر المومنین کا فتویٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا 700 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے، تم یہ کہتے ہو قرآن کی بات کی وجہ سے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی اور ان لڑکوں کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس لیے ہر کسی کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی کہ آپ فیصلہ کریں۔ جی اجازت۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو باقی سوالات جو مفتی صاحب آئے ہیں وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے انشاءاللہ۔ جی لیکن ایک نشست اگر اس پہ آپ رکھ لیں کبھی بھی، جی تو میں آپ کا ممنون ہوں گا، کیونکہ پھر وقت ایسا، بس چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ موضوع کبھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ہم ایک مرتبہ اس شدت کے موضوع کو مکمل کر لیں، اور احادیث اور وہ جو چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔